बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान की तारीख़ में साल 1973 से लेकर साल 1978 तक पंजाब से तल्लक़ रखने वाले पहले सदर फ़ज़ल इलाही चौधरी गुज़रे हैं। गो उनकी सदारत सेरेमोनियल थी, लेकिन ये ख़ुद भी बेबसी का अमली नमूना थे। मैंने ज़ाती तौर पर भी ख़ुद ऐवान सदर की दीवारों पर ये लिखा पढ़ा था कि चौधरी फ़ज़ल इलाही को रिहा करो। एक दफ़ा इनके इलाका से कोई मिलने वाला इनको आया ऐवान सदर में, दरख्वास्त की कि उसके किसी अज़ीज़ को वापडा में नौकरी दिलवा दें। तो सुनकर एकदम कहने लगे, यार वापडा विच तो मेरा कोई जानने वाला ही नहीं, जिसका मतलब है कि वापडा में तो मेरा कोई जानने वाला ही नहीं है। ये फितरतन सादा से शख्स थे। आजकल पाकिस्तान के सदर अलवी साहब हैं। साल 2010 में होने वाली 18वीं तरमीम की वजह से जो आजकल सदर का ओहदा है, ये भी सेरेमोनियल सा है और सदर के पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं हैं। लेकिन फ़ज़ल जो चौधरी फ़ज़ल इलाही गुज़रे हैं, उनके मुकाबला पर अगर सदर अलवी साहब का मुआजना किया जाए तो ये बहुत गहरे और चालाक शख्सियत के मालिक हैं और अपने मफादात को सामने रख कर ही जो भी चालें चलनी हो वो चलते हैं। चंद रोज़ कबल उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कानून बनवा कर मलबा अपने अमला पर गिरा कर मुतासरा अफराद से माफ़ी मांग ली। आज 24 अगस्त है और ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 में मौसूफ़ की सदारत में ही 26 जून को इस साल जो तरमीम कर दी गई थी, इसके बाद इंतखाबात की तारीखें देने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन को तफवीज़ हो चुका है। तो अब वो ये बताएं कि किसको दिखाने के लिए उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख़ के तयन के लिए अपने दफ्तर आने की दावत दी। जवाब में इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात से इनकार कर दिया और इस इनकार ने जो नाटेदार थप्पड़ मुल्क के आइनी सरबराह को मारा है, अब देखते हैं कि वो इसको खाने के बाद कौन सी नई चाल चलते हैं या क्या रद्द-ए-अमल दिखलाते हैं। जब ये मौजूदा सदर पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं, उनकी तैनाती पर दस्तखत करने के बाद उनसे मिल रहे थे, तो उस वक़्त उनकी मुस्कराहट और बॉडी लैंग्वेज आइंदा का मंजरनामा आश्कारा कर रही थी। समझ नहीं आई कि इमरान खान की क्या मजबूरी थी कि इनको सदारत दिलवा दी। ये अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान में हुक्मरानी की आशीर्वाद कहाँ से मिलती है? इमरान खान ख़ुद भी इस आशीर्वाद के मंबा से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। शरीफ फैमिली, भुट्टो ज़रदारी फैमिली और इसी तरह दीगर कई सियासी फैमिलीज़ हैं, ये सब जानती हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा बन जाएं तो कई दहाइयाँ भी गुज़र जाएं तो वो हुक्मरानी में ही रहते हैं और आइंदा मुस्तकबिल भी उन्हीं का मुंतज़िर होता है। अब इमरान खान में जहाँ जुर्रत और सच्चाई वाले औसाफ हैं, वहाँ ज़िद, तकब्बर, अनापरस्ती और दूसरों की तज़हीक करते रहने वाली बुराइयां भी कूट कूट कर भरी हैं और ग़ालिबन यही वजह है कि उनकी चंद अच्छाइयों के बरअक्स जो उनमें ये बुराइयां कूट कूट कर भरी हैं, पाकिस्तान की कौम जो है उसके दिल में इस लीडर के लिए कोई बहुत, जो कहते हैं ना, ख़ास मोहब्बत या जज्बा शायद वो इसलिए नहीं उभर सका। और वैसे भी इनमें ये जो दो औसाफ गिनवाए हैं, जुर्रत और सच्चाई,
یہ اوصاف وہاں کام آتے ہیں جہاں ان اوصاف کی قدر و منزلت کی جاتی ہو۔ پاکستانی قوم میں یہ دو اوصاف تو کیا، ان میں تو کوئی وصف ہے ہی نہیں۔ تو سمجھ نہیں آتی کہ جب قوم میں کوئی وصف ہے ہی نہیں تو بھلا اس قوم کے لیے عمران خان اپنی جان کو جوکھوں میں کیوں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ یا تبصرہ ہے جو اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 میں 804 نمبر قیدی کے لیے ہے۔ اگر وہ کچھ اس پہ غور کرنا چاہیں تو ان کی مرضی، ہمارے جیسے لوگ تو صرف رائے ہی دے سکتے ہیں۔ یہ جو واگنر گروپ ہے یہ روس میں کرایہ کے فوجیوں کی ایک تنظیم ہے اور مختلف ممالک میں یہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، اور اس گروپ نے یوکرین کی جنگ میں 3 ماہ کی شدید لڑائی کے بعد وہاں جو باخموٹ کا علاقہ تھا اس کو فتح کر کے پھر روسی افواج کے حوالے کر دیا تھا۔ اس واگنر گروپ کے چیف جن کا نام پریگوزین ہے، یہ بدھ یعنی کل 23 اگست کی شام کو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں ماسکو سے سینٹ پیٹرز برگ جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب جہاز میں یہ جو ان کا پرائیویٹ جہاز تھا واگنر گروپ کے یہ جو چیف تھے، اس کے علاوہ ان کا جو نائب تھا اور اسی طرح 5 دوسرے کمانڈر بھی تھے اور 3 افراد عملہ کے تھے۔ تو رپورٹس کے مطابق سارے 10 کے 10 افراد جو ہیں وہ اس حادثہ میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب یہ خبر ملتے ہی مغربی میڈیا جس میں امریکہ کے صدر بائیڈن بھی شامل ہیں، فوری طور پر انہوں نے اپنی انگلیاں روس کے صدر کی طرف اٹھا دی ہیں۔ تاہم فرانس نے اس حادثہ کے اسباب پر ابھی شک و شبے کا اظہار کیا ہے اور کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ یہ جہاز اڑان بھرنے کے آدھا گھنٹہ بعد یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں وہاں گرا ہے، اور بعض عینی شاہدوں کے مطابق یہ فری فال کی طرح زمین پر گرا ہے۔ انٹرنیٹ پہ ایک کسی نے پرائیویٹلی اپنے گارڈن سے یہ دھماکہ سن کر ویڈیو جو بنائی ہے موبائل سے اس کو اپلوڈ کیا ہے، لیکن چونکہ یوٹیوب چینل کے لیے کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ ایسے حادثہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ میں ڈھونڈ کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل درست ہے کہ بالکل جیسے اوپر سے ایک دم فری فال کی طرح چیز گرتی ہے اس طرح یہ جہاز گرا، اور پھر زمین پر گرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر آگ لگ گئی اور یہ تباہ ہو گیا۔ اب جو واگنر گروپ کا ایفیلیٹڈ گروپ ہے اور ان کا ایک چینل ہے ٹیلی گرام پر، اس نے یہ بیان فوری طور پہ دیا ہے کہ ان کے مطابق اس جہاز پر نیچے سے فائر کیا گیا تھا۔ بہرحال بعض ایجنسیز یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس میں بم رکھا گیا تھا۔ دیکھتے ہیں اب اگلے دنوں میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ روس کی طرف سے ابھی تک اس حادثہ کے بارے میں کوئی سرکاری بیان نہیں آیا۔ البتہ یہ ایک پہلے پروگرام میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت واگنر گروپ جو ہے اس کو چند اہداف روس کی طرف سے دے دیے گئے تھے مغربی افریقہ کے ملک نائجر میں، کیونکہ وہاں پہ یہ امریکہ اور رشیا کے مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ چنانچہ روسی صدر نے واگنر گروپ کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ آپ مغربی افریقہ کے ملک نائجر میں یہ جو روسی مفادات ہیں ان کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور دفاع کرنا ہے۔ اور 22 اگست کو ہی یہ جو چیف ہیں واگنر گروپ کے پریگوزین، انہوں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اور یہی بتا رہے تھے کہ ہم اس وقت مغربی افریقہ کے ایک ملک میں ہیں اور ہم یہ جو ہے روسی مفادات ان کا خیال رکھیں گے، اور روس کا جو ہے حلقہ یا جو اس کی شہرت ہے یا جو عزت ہے جو اس کا وقار ہے اس میں ہم اضافہ کا باعث بنیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں مزید تفصیلات جو کیا سامنے آتی ہیں کہ کیا وجہ ہوئی اس حادثہ کی اور کون اس کا ذمہ دار ہے۔ ناظرین، آپ پریس میں اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ بعض دفعہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ اپنی قدر و قیمت کھو رہا ہے اور بعض دوسرے ممالک کی جو ہیں وہ کرنسیاں وہ اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بینک ہے انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹس نے جو آج تجزیہ جاری کیا ہے اس تجزیے کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔
اس تجزیے میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ آج بھی جو 90% زر مبادلہ کا کاروبار ہے وہ ڈالر میں ہو رہا ہے۔ اس طرح دنیا بھر کی نصف تجارت اور ایشیا پیسیفک کا جو علاقہ ہے اس میں تقریباً 3/4 تجارت جو ہے وہ ڈالرز میں ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں جو ڈالر کے آفیشیل فارن ایکسچینج ریزرو ہیں اس میں 58.4% حصہ ڈالر کا ہے۔ یورو کا حصہ جو ہے وہ 20% کے قریب بنتا ہے۔ چین کی بین الاقوامی کرنسی جو برینمن بی کہلاتی ہے اس کا صرف 3% حصہ ہے۔ اسی طرح اس تجزیے کے مطابق جو فارن کرنسی قرضے کی مد میں جس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے تو اس بینک کے مطابق اس میں بھی 70% جو حصہ وہ ڈالر کا ہے۔ یہ جو اس لیے بعض دفعہ یہ خیال آتا رہتا ہے کہ جی کوئی اور کرنسی ڈالر کا نعم البدل بن جائے گی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو رہا۔ 80 کی دہائی میں جب جاپان نے بہت زیادہ معاشی ترقی کی تو یہ خیال ابھرا تھا کہ شاید جاپان کی کرنسی جو ہے وہ اپنا حصہ جو ہے انٹرنیشنل کرنسی میں کافی بڑھا لے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب چائنا کی معاشی ترقی کا بہت شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کی کرنسی بھی جو ہے وہ جیسے ابھی میں نے بتایا 3% سے زیادہ اپنا حصہ نہیں بنا سکی۔ انٹرنیشنل بینک آف سیٹلمنٹس نے جو تجزیہ سامنے رکھا اس میں اس نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ دنیا بھر کی اتنی بڑی اکانومی ہے اور اتنی اس میں ڈائیورسٹی اور فلیکسیبلٹی ہے کہ دنیا میں یہ جو حالات ہوتے رہتے ہیں امریکی اکانومی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اب جیسا ہم سب کو علم ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں معاشی حالات کافی برے ہیں، لیکن اس بینک کے تجزیے کے مطابق انہوں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا ہے کہ سال 2000 میں انٹرنیشنل یا بین الاقوامی جی ڈی پی میں امریکہ کا حصہ 37% تھا ڈالر کی صورت میں، جو اب 2023 میں بڑھ کر 43% ہو گیا۔ یعنی اس ملک کی اتنی بڑی اکانومی اور اتنی اس میں فلیکسیبلٹی یا ڈائیورسٹی ہے کہ پوری دنیا میں برے معاشی حالات ہیں، لیکن اس ملک میں جو جی ڈی پی کا حصہ ہے یا جو معاشی نمو ہے یا جو ترقی ہے وہ جاری ہے۔ اس لیے اگر کوئی ملک یا قومیں یا کوئی احباب یہ سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو امریکی ڈالر ہے وہ اپنی قدر و قیمت کھو رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے، یہ بالکل سٹیبل ہے اور اسی طرح آگے چل رہا ہے۔ تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان بھی اپنے آپ کو فی الحال امریکہ کے ساتھ جوڑے رکھے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، پھر آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔